अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। PDM की तारीखें, दावे, वादे सब अपनी जगह। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के जज्बात और कैफियत अलग ही अहमियत के हामिल हैं। पहले एक धरना दिया, वादे और वईदों के गिले शिकवे किए, लेकिन अभी तक का ला हासिल अज़्म बरकरार है। अब जो भी कहते हैं जाने वो खुद के लिए है या आवाम के लिए, लेकिन इस्तकामत नहीं टूट रही। मौलाना ने अब कहा है कि कभी कार्ड छुपाएंगे, कभी दिखाएंगे, धांधली की पैदावार, हुकूमत को हर सूरत घर भिजवाएंगे। PDM में इख्तलाफात की कहानियाँ सफ़ेद झूठ हैं। तमाम जमातें मुत्तहद और एक पेज पर हैं। हकीकी जमहूरियत और तब्दीली की जारी जद्दोजहद कामयाबी तक जारी रहेगी। अभी तक मौलाना अजबर सफ़ीर के इन अल्फाज पर ही पूरे उतरते हैं कि तेज़ दौड़ा के अचानक मेरी रस्सी खींची, उसने समझाया मुझे लगती है ठोकर ऐसे। थोड़ा सा जिक्र मरियम बीबी का भी बनता है, क्योंकि उन्होंने भी इस तहरीक से ख़ुद की सियासत को चार चांद लगाए हैं। हालिया जलसे, जुलूस, रैलियाँ, इंटरव्यूज़, मरियम बीबी की सियासी साख में इन सब का बड़ा किरदार है। लेकिन पहले हुकूमत गिराने के लिए वो बड़ी शिद्दत से अपने हामियों का रुख इस्लामाबाद की जानब करती थी। अब जाने क्यों उस पर यकीनी में बेयकीनी आ गई कि कहना शुरू कर दिया कि अगर मैं ठाठे मारते समंदर का रुख इस्लामाबाद की जानब मोड़ दूँ तो क्या होगा। पहले जिसके होने का यकीन था, अब उसमें सवाल क्यों। वैसे भी मरियम और बिलावल तो वज़ीर आज़म के लिए बच्चे हैं, बल्कि मरियम बीबी कहीं कहीं वज़ीर आज़म को भी बच्चा कहकर मुखातब करती रहीं। हकीकत यह है कि अवामी मसाइल पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अहद हाज़िर के बच्चों का किरदार ही अपनाया है। बकौल अजबर सफ़ीर जवाब मांगा तो उल्टा सवाल करने लगे। हमारे अहद के बच्चे कमाल करने लगे। अब ज़रा हुकूमती वादे और दावों पर भी नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म ने तो पहले यू टर्न के कायल और हामी होने का कह दिया है। उनकी नज़र में तो यू टर्न अजीम शख्सियात का खासा हुआ करते हैं। तारीख़ का जिक्र भी किया कि हालात के पेश नज़र फ़ैसले तब्दील किए जाते रहे हैं। वादों और दावों की भरमार और इजहार के बाद जिस तसलसल से उन्होंने यू टर्न लिए, शायद तारीख़ के अजीम रहनुमाओं की अज़मत का एक नया बाब रकम होगा। कशकोल तोड़ना, कर्जे ना लेना, IMF के पास ना जाना, घरों की तामीर, नौकरियों का ऐलान, ये सब नए बाब की बतौर झलकियाँ हेडलाइंस होंगी। रहे वज़ीर, मशीर और मावनीन, उनका तो काम ही ये है कि 24 घंटे में एक मीडिया टॉक करनी है जिसमें अवाम गायब और अपोजिशन की ज़रूरत से ज़्यादा हाज़िरी हो। असल में जब उनके हवासे खमसा यकीन की इस हद को छू लेते हैं कि जहाँ हाज़िरी लगानी थी वहाँ लग गई है, तो मीडिया टॉक भी अंजाम को पहुँच जाती है। और आम आदमी जो उन्हें सुन रहा होता है, वो सिर्फ असर लखनवी के इन अल्फाज पर ही इक्तफ़ा करता है कि करम पर भी होता है धोखा सितम का, यहाँ तक अलम आशना हो गए हम। और इस तमाम मश्क के बाद जब आम आदमी के हवा से खमसा बेदार होते हैं, तो वो बेसाख्ता कहने पर मजबूर हो जाता है कि यार मैं इतना भूखा हूँ, धोखा भी खा लेता हूँ। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। हम अजय शख्सियत है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका सहाफ़त और सियासत दोनों से ताल्लुक़ है, बल्कि हसीन इम्तज़ाज है सहाफ़त और सियासत का। और हम अजय शख्सियत हैं सदर विमेन विंग पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद और तजिया कार मोहतरमा सदफ मुर्तज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिस सदफ। बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। और मैं जानता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन उसका जिक्र प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ करवा दूँ। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत मेरे साथ शोबा सहाफ़त की हैं और सहाफ़त में अच्छी खासी यानी अच्छा खासा तजर्बा है। तजर्बे की ये तवारत कई दहाइयों पर मबनी है, यानी तवील अरसे से इस शोबा से मुंसलिक हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से। अस्सलाम वालेकुम फैज़ सर। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, और सर आपकी आपकी गेस्ट शिरकत वक्त पर सदफ तजिए साहबा का को भी भी मेरी तरफ बहुत से सलाम, शुक्रिया। और आप चलते हैं सबको अखबारात नया की साल जानब। मुबारक। अच्छा मिस सदफ, पहले आपसे तो मैं बहुत एक इंट्रो का ही सवाल करूंगा, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया है कि बड़ा हमज है, तो आपका तारुफ है, बड़ी हमज है शख्सियत हैं आप। लेकिन सदर विमेन विंग पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद, पीपल्स पार्टी ही क्यों? यानी बहुत सारी जमातें हैं, अब तो PTI भी यानी वो हुक्मरान जमात है, इसके अलावा नून लीग थी और जमातें थी, तो पीपल्स पार्टी ही क्यों? राना साहब, एक अगर पार्टी की बात आप करेंगे तो पार्टी तो वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और सही। पहली जमहूरी जमात जिसने जमहूरियत के लिए बात की,
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात आप करें तो आप उससे पहले देखें कि क्या था, किसी पार्टी का वजूद नहीं था बाकायदा, किसी पार्टी का सियासी हवाले से किसी तरह से भी, तो हमेशा नज़रियात के साथ रहना चाहिए और विजनरी लोगों का साथ जो होता है वही आगे तक ले जाता है। तो पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, इसीलिए आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। और बाकी किसी पार्टी में आपको इतना कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आता सियासी जमात में? नहीं जी, हर किसी का अपने एतबार से होगा, लेकिन मुझे बेहतरीन पीपल्स पार्टी को ही ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं अखबारात की जानब चलता हूँ और पहली खबर जो है वो यानी जो सूरत हाल सियासी चल रही है, यहाँ पे पीडीएम की तहरीक एहतजाजी चल रही है, वज़ीर आज़म के बयानात, और मैंने इंट्रो में भी बताया कि जो वज़ीर मुआवनीन और ये जितने भी अफराद हैं उनका भी एक अलग से काम है जो एक मीडिया टॉक करनी होती है। तो वज़ीर आज़म ने आज यानी अपने कल के बयानात में ये बोल दिया है जो इजलास हुआ कि तर्जमानों को माशी कामयाबियाँ और अपोजिशन के करप्शन केसेस उजागर करने का टास्क सौंप दिया है। अब यही टास्क है, यानी मसाइल, बुनियादी मसाइल, अवाम, आम आदमी, वो तो शायद किसी खाते में नहीं है। तो कैसे देख रही हैं वज़ीर आज़म को? राना साहब, उन लोगों के पास और करने को कुछ है ही नहीं, कोई लायमल ही नहीं है, कोई तरीक़ेकार ही नहीं है। आपका वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि जी हमें पता नहीं था कि गवर्नमेंट कैसे चलनी है। भाई तजर्बा करने के लिए ये पाकिस्तान ही मिला था। आपने क्रिकेट में काफ़ी तजर्बे कर लिए और तजर्बे करते करते आज आपने पूरी कौम को एक पागल बना दिया, नफसियाती मरीज़ बना दिया। सही। नहीं तो आपको ये लगता है कि ये किस ऊँट किस करवट बैठेगा? ये जो एहतजाजी तहरीक चल रही है, इस्तीफ़े की डिमांड की जा रही है, हालांकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बाकी जमातों से हट के है, लेकिन आगे क्या देख रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी किस तरफ जाएगी? क्या वाकई इस्तीफ़े मांगेगी? क्योंकि ऐलान तो कर दिया गया है सेनेट में भी जाने का, ज़िमनी इंतखाबात का भी, तो पीपल्स पार्टी का स्टांस कहाँ है? अच्छा, यहाँ राना साहब मैं कहना चाहूँगी, बहुत जगह ये सवाल होता है कि जी इस्तीफ़े अभी तक पार्टीज़ ने जमा नहीं कराए। इस्तीफ़ों की जो बात हुई थी वो अपनी पार्टी क़यादत को देने की बात हुई थी, और हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि तमाम अरकान ने चेयरमैन के पास वो इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं, लेकिन हमने इस्तीफ़ा लेना है। अच्छा, हम इस्तीफ़ा लेने वालों में से, देना नहीं, तो आपको लगता है कि वो मिल जाएगा? जी एग्जैक्टली। सही। चले, मैं यही बात रखता हूँ फैसर के साथ। फैसर, कल वज़ीर आज़म का जो बयान सामने आया है, सियासी कप्तान पीडीएम के ख़िलाफ़ धुआंधार इनिंग्स खेलने को तैयार हैं, और वाज़े तौर पे उन्होंने टास्क सौंप दिया अपने वज़रा को कि जी करप्शन केसेस उजागर किए जाएँ अपोजिशन के, और साथ में मुआशी कामयाबियों को भी वाज़े किया जाए। वो मुआशी कामयाबियाँ कोई आपको नज़र आती हैं? और इसके साथ साथ करप्शन केसेस जो उजागर करने हैं, इसके अलावा भी कोई वज़रा, मशीर, मुआवनीन का कोई काम? बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले आपको और आपकी मेहमान को मेरी तरफ से नए साल की मुबारक, बल्कि नए साल क्या नई दहाई शुरू हुई है, तो आई होप कि ये हम सब लोगों के लिए एक बेहतर साल और बेहतर दहाई साबित हो। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, और मुझे थोड़ा सा अचंभा भी हुआ कि आपकी मेहमान ने, मैं तो एक न्यूट्रल तजज़ियाकार के तौर पर बात कर रहा हूँ, लेकिन एक पीडीएम का हिस्सा होते हुए इन्होंने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात से एक पीपल्स पार्टी ही है, और उसके अलावा कभी कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासी जमात रही नहीं। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। अगर पीडीएम में ज़ाहिर है 11 सियासी जमातें खुद इनके कायद उसमें उस इत्तेहाद का हिस्सा हैं और एक सियासी इत्तेहाद उसको कहा जा रहा है, तो एक सियासी जिद्दोजहद है। जहाँ तक वज़ीर आज़म की ज़ात वहाँ पे थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूँ, उनका ये कहने का मतलब है कि पहली सियासी जमात जिन्होंने सियासत को परवान चढ़ाया। जी मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर फैजुल रहमान साहब से कि मैंने ये कहा कि पहली सियासी नज़रियाती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आज जिसे कहते हैं ना हालिया बात नहीं की है। हालिया तो अब बड़ी जमातें आ गई हैं, पीपल्स पार्टी ने बड़े लोगों को बड़ा कुछ सिखा दिया है, बात करना बता दिया है, प्रोटेस्ट करना सिखा दिया है, अपने हुकूक की जंग सिखा दी है। तो बाकी पार्टियाँ बिल्कुल हैं, और मैंने ये कहा है कि बाकी सबका अपना अपना एक लायमल है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उस जैसी पार्टी कोई नहीं है। हाँ, उसमें चूंकि आप ज़ाहिर एक बहुत अहम ऑफिस है, इस्लामाबाद एक अहम रीजन है, उसकी आप सदर हैं, तो ज़ाहिर एक बहुत जिम्मेदार एक ओहदा है आपके पास। इसमें थोड़ी सी मैं एक अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी गालिबन वो वाहिद पार्टी थी जो कवामी अंदाज से सामने आई। लेकिन अगर आप जो पाकिस्तान की बात करते हैं तारीख की, तो अवामी लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, और उसने सबसे ज़्यादा सीटें जो मुत्तहदा पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए थे, सबसे ज़्यादा सीटें भी उसने ली थी। तो अपनी नाजरीन की उसके लिए मैं कह रहा हूँ, मुझे आपकी बात से पूरी तरह से अंदाज़ा है कि एक पोजीशन है वो
لیکن ایک بات بہرحال میں ضرور آپ کا فیض صاحب صرف ایک صدر ہونے کی وجہ سے یا پارٹی کے آفیشل ہونے کی وجہ سے میں یہ بات میں نے نہیں کی ہے. میں نے یہ حقیقت پسندی ہے کہ پاکستان پیپلز، بے شک آپ کہہ رہے ہیں عوامی لیگ تھی اور بہت سیٹیں بھی جیتی، لیکن جس پارٹی نے عوام کے حقوق کی بات کی، جس نے وڈیرازم کو ختم کرنے کی بات کی، میں ابھی بھی اپنی بات پر پوری طرح سے قائم ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے. ٹھیک ہے، میں چلیے اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا استعفوں کے بارے میں، اور غالباً آپ نے کرپشن کی بات کی. وزیر اعظم نے ٹاسک سونپ دیا ہے اپنے وزراء معاونین کو کہ جی وہ کرپشن اجاگر کریں. دیکھیے یہی ایک بڑا جو سانحہ ہے ہمارا، اور اس میں ہم سب شامل ہیں، کہ بجائے یہ کہ جو عوام کے اس وقت جو بالکل جو جلتے ہوئے ایک جو شعلے جس سے نکل رہے ہیں، وہ ایشوز، وہ مسائل کو چھوڑ کر ہم ابھی بھی ان چیزوں میں لگے ہیں جس کا واقعتاً ہمارے ملک کی سلامتی سے اور اس کی معاشی خوشحالی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہمارے سامنے پچھلے 2.5 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ کرپشن کا آپ نے ایک راگ الاپا، اور آپ نے اتنے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے، آپ نے اتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا، آپ نے اتنی جو کاروباری شخصیات ہیں ان کا پیچھا کیا، آپ نے کئی کاروبار بند کروائے. لیکن اس تمام باتوں کا، ان تمام جو آپ نے اقدامات کیے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی معیشت اور مزید خراب ہوئی. اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ دیکھیے کرپشن ہر معاشرے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں واشنگٹن میں، امریکہ میں، یہاں پر بھی بہت کرپشن ہے اور مختلف لیولز پر ہے. لیکن ظاہر ہے کمی زیادتی ہے، لیکن پوری طرح سے پوری حکومت کی مشینری کو اس کے پیچھے لگا دینا اور 2.5 سال کے باوجود گزرنے کے باوجود بھی کوئی نتائج سامنے نہ لے کے آنا، بلکہ کسی ایک کیس کو بھی ثابت نہ کرنا، یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اور ان کے لیے جو ہمارے لیے جو سانحہ ہے عوام کے لیے، وہ یہ کہ وزیر اعظم جو اور بہت کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں عوام کے لیے، ان کا پورا نہ صرف ذاتی فوکس اس پر ہے، بلکہ وہ اپنی پوری کابینہ جو 50 سے زیادہ جو آس پاس ان کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ان سیاسی جماعتوں کے پیچھے لگے رہیں اور ان کے انہی کاموں کو اجاگر کرتے رہیں، یہی بتاتے رہیں کہ ہم کتنے خراب لوگ ہیں، ہماری سیاسی قیادت کتنی خراب. جرنلسٹ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اب تو لگتا ہے ایک تو انہوں نے یہ سونپ دیا ٹاسک، یہ پہلے سے چل رہا ہے. یعنی میں انٹرو میں بھی بیان کر چکا کہ واقعی ایسی صورتحال ہے کہ ایک دن میں انہیں ایک میڈیا ٹاک تیار کرنا ہوتی ہے، اور جب ان کے حوالے سے خمسہ اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ واقعی جہاں تک ہم نے حاضری لگانی تھی لگ چکی ہے، تو وہ میڈیا ٹاک انجام کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے معاشی کامیابیاں بھی جو ہے نا ان کو بھی اجاگر کرنے کا کہا ہے. آپ کو نظر آتی ہیں کہ معاشی کامیابیاں؟ نہیں، معاشی جو کامیابیاں ہیں وہ تو آپ سڑکوں پر آپ دیکھ لیں، جا کے بازاروں میں دیکھ لیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا لوگ کس طرح سے جو بل بلا رہے ہیں، کس طرح سے رو رہے ہیں، کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہی ہیں مائیں، بچوں کو نہروں میں پھینک رہی ہیں اور خودکشیاں کر رہی ہیں. کیا سب کو یہ جو معاشی بدحالی کی وجہ ہے نا. دیکھیے جہاں تک وزیر اعظم کو یہ معلوم ہے کہ ان کا استعفیٰ کوئی نہیں لے سکتا، صرف ایک شخصیت ہے پورے پاکستان میں جو ان کا استعفیٰ لے سکتی ہے، اور وہ ہیں جنرل باجوہ. اس کے علاوہ کوئی کسی کے بس میں ایسا نہیں ہے. میں آگے بڑھتا ہوں میری بات مکمل کر دیجیے. میں نے بالکل اس میں کسی کو کوئی بری لگنے والی بات نہیں ہے. تو اچھا جہاں تک، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا تو یہ تو کہیں نہیں جائیں گے. اب کرنا یہ ہے کہ دیکھیں آس پاس جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، بابر اعوان سے لے کے فردوس عاشق اور فیاض چوہان، یہ وہ لوگ ہیں، ایون شبلی فراز صاحب جو اتنے عظیم شاعر کے صاحبزادے ہیں، ان سب کا کام صرف یہ ہے کہ جملے بازی کریں، نئے نئے جملے لے کے آئیں. شیخ رشید تو خیر مشہور ہی ہیں کہ یار دیکھو اس جملے کا جواب ہم کو اس جملے سے دینا چاہیے. تو ہمارا پورا فوکس، اور افسوس یہ ہے کہ خود اپوزیشن کے پاس بھی ایسا کوئی واضح پروگرام، واضح منشور، کوئی ایسا وائٹ پیپر، کوئی ایسی یعنی پالیسی پیپرز جو عوام کے سامنے لے کے آئیں کہ بتائیں ٹھیک ہے اگر یہ مسئلہ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے حل کریں گے. وہاں پر بھی سوائے جذباتیت کے اور سوائے ایک نقطے کے کہ جی وزیر اعظم کو نکالا جائے اور ہم کو حکومت سونپی جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا قومی سانحہ ہے. اور اس میں سے ہم اسی وقت آگے نکل سکتے ہیں جبکہ وہاں پر کم از کم اس لیول پر یہ شعور آئے کہ بھائی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں
ایک جمہوریت میں فیصل آپ کی جانب آتا ہوں کیونکہ یہ ریپریزنٹیشن ہے یہاں پہ اپوزیشن کی، پی ڈی ایم کی، میں صدب، تو ان سے میں کچھ پوچھ لوں کہ واقعی استعفوں کی جانب کتنا جایا جائے گا، لانگ مارچ کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ مریم نواز کا اعلان ہے 21 جنوری تک وزیر اعظم مستعفی نہ ہوئے تو زبردستی نکالیں گے. پی ڈی ایم لانگ مارچ کا فیصلہ حتمی ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی حتمی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہی ہے کہ احتجاج اپنی جگہ پہ، ہم جو ہے وہ جمہوریت کی بیس پہ وہ سارا پروسیس کریں جو سیاسی ہوتا ہے. تو آپ کہاں تک اس کے ساتھ ہیں؟ رانا صاحب ایسا لگتا نہیں ہے، ایسا ہے کہ یہ استعفیٰ بالکل لیا جائے گا. بس بہت ہو گئی تبدیلی کی بات. ابھی بات کرے تھے جی اس کی معاشی صورتحال کی کہ کیا بہتری آئی ہے. ان لوگوں نے تو بس چینلز پکڑ لیے ہیں اور اس پر لوگ بٹھا دیے ہیں اور کہا ہے کہ بس منہ کھول کے باتیں کرنی ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ معاشی صورتحال یہ ہے کہ روٹی کھانے کو نہیں ہے، غریب کے ٹھیلے جو ہیں وہ جگہ جگہ سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور صرف آپ نے لوگوں کی انسلٹ کے لیے وہ ایسے کھانوں کے پروگرام شروع کر دیے کہ وہاں آئیں اور مفت میں کھانا کھائیں. لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا. آپ کا بیس تو یہ ہونا چاہیے کہ روزگار ملے، آپ عزت نفس کے ساتھ کمائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں، نہ کہ آپ ہر دوسرے دن میڈیا کوریج لینے کے لیے وہاں کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں. آپ کا تو زکوٰۃ سے پرانا تعلق بھی ہے وزیر اعظم صاحب کا، تو وہ اسی کو کرتے ہوئے لوگوں کو بھی اسی معاملے پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں. لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے. پی ڈی ایم کی جہاں تک آپ نے بات کی، بہت باتیں اٹھتی ہیں اور میڈیا کا کام بھی ہے، چینلز کا کام بھی ہے سنسنی. یہ آپ بہت گہرا جانتی ہیں. آج آپ واقعی آپ کے پاس سیاسی ایک عہدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک اچھی جماعت کا، لیکن میڈیا سے تو آپ بھی ریلیٹ کرتی رہی ہیں. ہاں جی بالکل ایسی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جی مارچ بھی ہوگا اور بالکل ہوگا. ہاں جی بالکل ہوگا. چلیں، جو تنقید آپ نے حکومت پہ کر دی، اگر تھوڑی دیر کے لیے میں یہ بولوں کہ جی صوبے میں آپ کی بھی تو حکومت ہے، پیپلز پارٹی، تو کیا مطمئن ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پہ؟ سر آپ دیکھیے اگر وہ والی اینک ہٹا کے دیکھیں جو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے لیے میڈیا نے لگا رکھی ہوتی ہے، وہ اینک اتار کے دیکھیے، سندھ میں جا کے دیکھیے کرونا سے ہم کس طرح سے نمبر آزما رہے اور ابھی تک ہم نے کتنا کام کیا. بلکہ ہماری سندھ گورنمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیز پر آپ کے وزیر اعظم خان صاحب بھی عمل کرتے رہے اور کرونا سے صدف اینک ہم نے تو شاید نہیں بدلی، آپ میڈیا سے گئی ہیں ادھر، تو آپ کی اینک واضح طور پہ بدلی گئی ہے. میں فیض سر سے پوچھ لیتا ہوں. فیض سر، آپ کو کیا لگتا ہے مستعفی نہ ہوئے تو زبردستی نکالے جائیں گے وزیر اعظم؟ مریم نواز کہتی ہیں اور پی ڈی ایم لانگ مارچ کا فیصلہ حتمی ہے، بس تھوڑی سی تبدیلی کیا کی گئی ہے کہ موسم کی صورتحال کے مطابق حکمت عملی اپنائیں گے. آپ کو لگتا ہے لانگ مارچ ہوگا اور واقعی استعفیٰ لیا جائے گا؟ رانا صاحب جی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ 2023 کے انتخابات کی تیاری میں ہو رہا ہے. ان سب لوگوں کو کس کی جانب سے، حکومت یا اپوزیشن؟ اپوزیشن یہ جانتی ہے کہ یہ سوائے یہ کہ انلیس یہ کہ کوئی بہت بڑا کوئی سانحہ نہ ہو جائے، کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے پاکستان میں کہ واقعی کچھ اداروں کو اپنی ایک کارروائی کرنا پڑے، اس کے علاوہ اس بات کا میرے نزدیک کوئی امکان نہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اور آئینی طور پہ کوئی ایسی صورت بھی نظر نہیں آتی؟ جی، آئینی حوالے سے کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم کو ہٹا سکیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے نا، دیکھیے سب لگتا تو یہ بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم بن کر سیٹ پر براجمان ہو جائیں گے اور احمقوں کی دنیا میں رہنے والا ایک انسان جو ہے وہ پاکستان جیسے قوم پر مسلط ہو جائے گا. تو لگنے کو تو کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن انشاءاللہ آپ کی بات کا کم سے کم پہلا حصہ میں نیوٹرل رہتے ہوئے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ بنے، اور ایسا نہیں لگتا تھا. واقعی میں خود ان لوگوں میں سے شامل ہوں. میں نے عمران خان صاحب کے کوئی میرا خیال ہے 8-10 انٹرویوز کیے ہیں اور ان سے کئی دفعہ وزیر اعظم بننے سے پہلے، اور بہت اچھی طرح ان سے ملاقاتیں رہی ہیں مختلف حوالوں سے. میرا خود اپنا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، لیکن دیکھیے جو وزیر اعظم بنے نا وہ اپنے اسکیجول پہ بنے ہیں. باقاعدہ انتخابات جو ہوئے اپنے اسکیجول پہ ہوئے اور اس میں ایک پوری سیاسی موومنٹ ہوئی. جو بھی ہوا، اور اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ وہ ان کی پارٹی اکثریت میں نہیں ہے، ایک کولیشن پارٹی ہے. تو ایک جو بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں وہ جمہوری انداز سے ہوئے ہیں اور انتخابات اسکیجول پہ، اب یعنی اپنے جس سے جو اپنے نظام الاوقات جس سے کہتے ہیں یا جو وقت پر تھا اس پر ہو کے وہ ایک وزیر اعظم بنے. تو یہی
ہمارے لیے ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک پروسیس کو جاری رکھا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ لوگوں کو کام کرنے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ایک کارٹ بلانش دے دیں اور ان کو کھلی ایک چھٹی دے دیں جو چاہے کریں, لیکن خود آپ کے اندر جو اس وقت جو سیاسی اتحاد جو ہے پی ڈی ایم, جس کی آپ کی جماعت بہت بڑی ایک اس کا حصہ ہے, بہت اہم حصہ ہے اور غالباً اہم ترین حصہ ہے کئی حوالوں سے, تو ابھی آپ کے پاس بھی خود کوئی ون پیج نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ادارے ایک پیج پر ہیں, لیکن خدا کے واسطے خود اپوزیشن کی جماعتیں تو ایک پیج پر آ جائیں, ان کو تو معلوم ہو کہ خود کرنا کیا چاہتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی چھوٹی موٹی ریلیاں ہو رہی ہیں, جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں, وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ لہو گرم رکھا جائے آپ کے کارکنان کا, اور کم از کم ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی جائیں. کہاں پر دیکھتے ہیں یہ چھوٹی موٹی ریلیاں؟ آپ کو یہ بڑے بڑے جلسے کیوں نظر نہیں آتے؟ لیکن فیض سر جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں, اگر جہاں تک میں پہنچا ہوں, سوری, مس صدف کا جو بھی ری ایکشن ہو وہ ان کا غصہ ہے یا اظہار ہے, وہ ان کی ذاتی رائے ہے, لیکن آپ نے جس طرح بولا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا عام انتخاب کے لیے 2023 کے حوالے سے ہو رہا ہے, یعنی یہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا یہ ہوائی باتیں ہیں, یہ دعوے جو ہیں وہ ہوائی ہیں, ہوا ہو جائیں گے, یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے ویسا ہوگا. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے نا, بیانیہ کیا ہے آپ کا. مجھے اگر ایک صدف صاحبہ مجھے بتا دیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا بیانیہ ایک 2 لائنوں میں مجھے بتا دیجیے کیا بیانیہ. فیض صاحب ابھی بھی آپ کو بیانیے کی ضرورت ہے, ملک پس رہا ہے مہنگائی میں. میں صرف آپ سے ایک 2 لائنوں میں مجھے مریم نواز صاحبہ بتا دیں کہ آخر why should I as a Pakistani ditch عمران خان and vote for the PDM. مجھے ایک بات بتا دی, ٹھیک ہے, نااہلی ان کی اپنی طرف, لیکن کوئی ایک وجہ ہو تو بتائی جائے. لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے, ملک میں کیسی عجیب صورتحال ہے. ابھی آپ دیکھیں, میں آگے چل کے شاید ہم ذکر بھی کریں, لیکن ابھی میں یہاں کہہ دوں, یہ دیکھیے کہ آپ کا جو وزیر داخلہ لگایا ہے, مچ کا جو ایک واقعہ ہو گیا ہے اسلام آباد میں, اسامہ ستی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, آپ کو ابھی بھی پی ڈی ایم کے بیانیے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہاں میں ایک اور بات شامل کرتی چلوں کہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں کل کے جو دشمن تھے وہ آج ایک پیج پر اپنے اقتدار کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. سوری, ہم آج بھی حریف ہیں, ہم کل بھی حریف تھے, ہم آگے بھی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے, لیکن جب بات ملک پاکستان کی سالمیت کی ہوگی, جب غریب کی بات ہوگی, جب محروم کی بات ہوگی, جب پسے ہوئے طبقے کی بات ہوگی, تو پھر پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں, پھر سب افراد کو مل کر ایک قوم کی صورت میں اس انسان کے لیے یہ اگینسٹ ہم اس عمران خان کے نکلے ہیں کہ تاکہ یہ ہٹے اور تاکہ قوم کو جو ہے وہ کچھ سکھ کا سانس آئے. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ پی ڈی ایم آگے چل رہی ہے اور یہی روڈ میپ ہے کہ واقعی یہ صورتحال ہوگی, ورنہ جو فیض سر کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد صرف الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے اپنا ووٹ بینک کو انکریز کرنا. فیض صاحب اپنا اوپینین دے رہے ہیں. فیض سر آپ متفق ہیں؟ بالکل نہیں, دیکھیے آپ نے جو صدف صاحبہ نے جو بات کی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ معاشی صورتحال وغیرہ سب واقعی بہت برے حالات ہیں, لیکن دیکھیں اس کو صحیح کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے. عام جو جمہوریتیں ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو تبدیل کیا جاتا ہے, خصوصاً جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کیا طریقہ ہے, اس میں طریقہ یہ ہے کہ حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں, گر جاتی ہیں. اسرائیل میں ابھی گر گئی, اپنے یہاں پر یو کے میں ہماری مدر پارلیمنٹ جو جسے کہا جاتا ہے کہ نو کانفرنس ووٹ آیا. تو ایک جمہوری طریقہ کار آپ کے پاس ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایک باقاعدہ ایک شیڈو کیبنٹ بنا کر آپ ایک بہتر پروگرام بھی عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر ان کی معاشی بدحالی کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر اتنا ایکسپینسو, اتنا مہنگا ہو گیا ہے, تو ہم اس کو اس طرح سے ریزالو کریں گے. تو ایک پوائنٹ بائی پوائنٹ ہمارے پاس ایک پروگرام ہونا چاہیے, اور مجھے اس کی شدید کمی لگتی ہے اس وقت. ایسا لگتا ہے کہ نعرے ضرور لگائے جا رہے ہیں اور ایک اپنی سوشل میڈیا پر ضرور کیمپینز چلائی جا رہی ہیں, اور ایک جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اپنے آپ کو ایک اپنی پوری ایک جو کانسٹیچوئنسی ہے تھرو آؤٹ دی کنٹری موبلائز کیا جا رہا ہے. ضروری ہے, اچھا ہے, لیکن ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا آپ اس میں جب ایسا کرتے ہوئے کیا آپ اس اکانومی کو, اس بدحالی کو اور زیادہ بدتر بنا رہے ہیں. صحیح, یعنی آپ کو فیض سر یہ واضح ہے کہ آپ کو روڈ میپ نظر نہیں آ رہا پی ڈی ایم کی جانب سے, اور یہ جتنی بھی کارروائی ہو رہی ہے, جو بھی جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں, جو دعوے کیے جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے الیکشن کمپین ہے, اور وہ الیکشن 2023 میں ہوگا.
اور واقعی آئینی حوالے سے یہ دیکھا جائے تو وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی. لیکن میں آگے بڑھتا ہوں. جس طرح مس صدف آپ بات کر رہی تھی, واقعی سانحہ مچ پر تو قوم سے شرمندہ ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید, اور انہوں نے بولا ہے کہ کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ تو جب سے آئے ہیں شرمندہ ہی ہیں, اور لیکن وہی بات ہے کہ عجیب سی شرمندگی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہتری کے چانسز ہیں؟ شرمندگی, صرف شرمندگی کا بیان دینے سے کیا ان ماؤں کے جن کے لال جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں, خون بہا دیا گیا ہے, اور وہ ڈیلی ویجز کچھ اس طرح سے وہ ملازم تھے, وہ کام کرتے تھے, ان کا گناہ کیا تھا؟ کیا اسی طرح سے تعصب کا شکار, اور ہم نے دیکھا ہزارہ برادری کے ساتھ یہ آج نہیں ہوا, یہ کل نہیں ہوا, یہ ہوتا آ رہا ہے. اور یہ تعصب پسندی کیوں, یہ ان کو کیوں کوئی ریلیف نہیں مل رہا؟ کیا وہ اسی پاکستان میں نہیں رہتے ہیں؟ کیا وہ اسی قوم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی یہاں پہ ایک اللہ کو نہیں انہوں نے بولا ہے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا انہوں نے اظہار کیا اس کا. ایسا کہنے سے, اور شیخ رشید یہ بات کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر پہلے ہی 100 سے زیادہ جلی ہوئی لاشوں کا بوجھا, اور سپریم کورٹ ان کو کہہ چکی ہے, اور یہ منحوسیت جو ہے یہ آگے بھی پھیلائی جاتی رہے گی. تو کوئی نہ کوئی پر امیدی تو نظر آتی ہوگی آپ کو, اگر سچائی یا شرمندگی محسوس ہوتی ہے. آپ کو کیا امید نظر آتی ہے سوائے اس کے کہ مزید تباہی ہوگی؟ بینگ اے میڈیا پرسن ہم نے تو سوال ہی کرنا ہے, اور جو سوالوں کے جواب ملتے ہیں وہ آپ بھی سنتی ہیں, لیکن آپ کیونکہ رائے دے رہی ہیں پارٹی کے ہوتے ہوئے یا سیاسی شخصیت ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, یہ آپ کی واقعی رائے ہے اور آپ کو لگتا ہے, اور جب عوام جانتی ہے تو عوام کو بھی نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن میں تو تھوڑا سا مزید اگر آگے بڑھوں تو ایک جنرل اسپتال لاہور کے درجنوں ملازمین کی ڈگریاں جو ہیں اور ڈپلومے وہ جعلی ہیں. سر جی, جب مراد سعید کی ڈگری جو ہے وہ ایک دن میں بنے گی, اور جب آپ کے اوپر ایسی حکومت مسلط ہوگی کہ ایک نہیں بلکہ کتنے ہی لوگ جعلی ڈگریوں کے ساتھ جو ہیں وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں, بیان بازیاں کر رہے ہیں, تو جنرل ہاسپٹل تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. اچھا چلے میں فیصل سے پوچھ لیتا ہوں. فیصل, یہ ایک صورتحال ہے, کل کی خبر ہے کہ جنرل اسپتال لاہور کے درجنوں ملازمین کی ڈگریاں اور ڈپلومے جعلی ہونے کا انکشاف ہوا ہے, اور جعلی ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ آپریشن تھیٹر میں اور کئی حساس مقامات پر تعینات ہیں, یعنی حساس وارڈ میں تعینات ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال؟ یہ سانحہ ہے بہت بڑا, اور بہت بڑا سانحہ ہے ہماری قوم کے لیے, ہماری نوجوانوں کے لیے, اور وہ لوگ جو واقعتاً قابل لوگ ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ جعلی جو ہم لوگ نے نظام بنا رکھا ہے, ایک اپنی برادریوں کا, اپنی اپنے قریبی لوگ, اقرب و پروری, جو لوگ جان ہوتا یہ ہے کہ کوئی پوزیشن نکلتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار وہ پوزیشن نکلی ہے لیکن تیرے پاس ڈگری نہیں ہے, کوئی بات نہیں, تو مجھے 50,000 کا انتظام کر دے, میں تجھے وہ ڈگری بھی دلوا دوں گا اور وہ جاب بھی تمہارا ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت ہی ایک کرونک اور بہت ہی ایک ہینس ایک نیٹ ورک ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں. جو پی آئی اے کا جو حشر ہوا, تو پی آئی اے میں مجھ جیسا کوئی آدمی یا کوئی اور بیچارے وہاں کے جو لوگ تھے, وہاں متوسط طبقے کے رہنے والے لوگ یا غریب لڑکے, ان کے پاس جعلی ڈگریاں رکھ کے ان کو یہ جاب نہیں ملے. یہ وہ لوگ ہیں جو پریویلیج کلاس کے لوگ تھے, اور جنہوں نے اپنا نیٹ ورک استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو وہاں گھسانے کے لیے, جعلی طور پر بھرتیاں کرنے کے لیے ڈگریاں بھی جعلی لگی. بھارت صفاق لوگ ہیں. میں فیصل, میرے پاس لفظ نہیں ہے, یعنی جو جانوں سے کھیل رہے ہیں انہیں رتی برابر احساس نہیں ہے کہ وہ جس طرح جعلی ہو کے جو پیسہ کما رہے ہیں یا روزگار کما رہے ہیں. 4 سو ہے, یعنی اس میں کوئی اس حکومت کا قصور نہیں ہے. یہ معاملہ کئی عرصے سے, بہت عرصے سے جاری ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے پریویلیجڈ کلاس کا, اس میں پاکستانی قوم, پوری قوم بدنام ہو رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, جیسے میں نے آپ سے بھی عرض کیا, جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, جو ایک اپنے سیاسی عہدوں پر فائز ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھرتی کروانے کے لیے. کوئی ایک وجہ لگتی ہے, میں ایک جملے میں جاننا چاہوں گا, کوئی ایک وجہ لگتی ہے ان لوگوں کی بھرتیوں کی کہ کن کے ذمہ پڑیں گے, کن کے ذمہ پڑیں گے؟ ایک یہ سیاسی, یہ ان میں سے اکثر اگر آپ نکالیں گے کہ جب ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو یہ سب سیاسی بھرتیاں ہیں, یہ سب سیاستدانوں نے کروائی ہیں اور ان کی ڈگریاں بھی بنوائی ہیں. سیاست ہی ہماری جانوں سے کھیل رہی ہے. سیاستدان کہہ لیں یا وہ لوگ جو پاورفل لوگ ہیں, جن کے وہاں پر وسائل ہیں. صحیح. جس میں کاروباری بھی آ جاتے ہیں, جس میں ہمارے دوسرے اداروں کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, ہمارے سابق فوجی بھی اس میں شامل ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے بلکہ جو حاضر فوج کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, سب شامل ہیں. میں ذرا صدر سے ایک سوال کروں, ہماری صدر صاحب موجود ہیں, ان کو اعتراض ہوگا کہ میں سیاستدانوں کو متون کر رہا ہوں. اس میں ہر کوئی شامل ہے. صحیح, یعنی سسٹم نظام ایسا ہوا ہے, اور یہ آپ کو کلیئر کرنا ہوگا, یعنی یہ صفایا کرنا ہوگا, نیٹ اینڈ کلین کرنے ہوں گے یہ ادارے. مسٹر صاحب, آپ نے جو بات کی, جس طرح آپ تنقید کر رہی ہیں, شیخ رشید تو جس میرے سامنے آئیں گے میں ضرور سوال کروں گا بہت سارے, لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے پارٹی جوائن کی ہے, آخر
سیاسی قیادت سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں بالکل تمام یعنی جو آصف زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، آصفہ بھٹو ہیں، ان لوگوں سے ملاقاتیں نہیں، تو کس کی شخصیت سے آپ متاثر ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی سیاسی قیادت میں کتنا دم خم کون سی شخصیت میں نظر آتا ہے؟ ایک ہماری ہی تو سیاسی قیادت میں دم خم ہے آصف علی چلے وہ زرداری آپ صاحب. کہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کس شخصیت میں؟ آصف علی زرداری صاحب. اچھا، زرداری صاحب کی شخصیت سے آپ انسپائر ہیں کیا؟ دیکھیے اب یہ نا اب یہ مجھے میں ایک بات کہتا ہوں، یہ ان کو معلوم ہے صدر صاحبہ کو کہ پیپلز پارٹی میں سلیکٹر کون ہے. اچھا چلے میں دیکھ لیتا ہوں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی شخصیت جو ہے، میں ان سے ذاتی طور پہ ایز اے نیوٹرل سر آپ نے پوری بات تو سنی نہیں فیض صاحب. پوچھا کہ آپ کس شخصیت سے متاثر ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ ہاں میں فلاں سے متاثر ہوں. میں نے یہاں نفی کا استعمال نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں، یہ کہا کہ آپ نے ڈائریکٹ سلیکٹر کو اچھی شخصیت قرار دے دیا پیپلز پارٹی کا. نہیں، یہ آپ کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، یہ آپ کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے. سر میرا سوال اگلا یہی تھا کہ کیوں آپ آصف زرداری صاحب سے آپ میری بات پر یہ نہیں کہہ سکتے سلیکٹر کیسے. سر آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے کارناموں کو اگر ان کا تذکرہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے، ان کے ساتھ ایک وہ جو چلتا آ رہا ہے آپ لوگوں کا سلسلہ، وہ اپنی جگہ ہے. فیض صاحب کی تو میں آپ کے سامنے بات کر دوں کیونکہ میرے ساتھ موسٹلی وہ پروگرام کا حصہ رہتے ہیں اور زرداری صاحب کو وہ مانتے ہیں سیاست کے حوالے سے. لیکن آپ کس طرح سے ان کو سلیکٹر کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے جملوں پہ شاید آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اور کچھ بیرونی ہاتھوں کی وجہ سے جس انسان نے 11 سال قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں اور کچھ ان کیسز سے نکلا نہیں، اس بندے کو آپ سلیکٹر کہنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں باقاعدہ، تو سوری میں آپ سے بالکل اگری نہیں کرتی ہوں. اب میں نے دیکھیے، میں خدا نہ خواستہ ان کی کسی چیز کی نفی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھی شخصیت نہیں ہے، لیکن ایک ان کی جو اس وقت جو شخصیت ہے، ایک میں نے جو ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے. میرے پاس آصف زرداری صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں. آج اگر یہ زرداری صاحب پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے تو آج آپ کے پاکستان کی حالت وہ ہوتی کہ جو دیکھنے لائق نہیں ہوتی. ہمیشہ جمہوریت کی بات کی، ہمیشہ سب کو جوڑ کے رکھنے اور مفاہمت کی پالیسی جو ہے اب تک چلی آ رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے. مجھے چاہیے آپ کی انسپریشن کے حوالے سے. سر میں بتا رہی ہوں کہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، وہ ہمہ جہت شخصیت ہیں. ٹھیک ہے. اور اور بلاول بھٹو اور آصفہ کو کہاں دیکھیں؟ آصفہ بی بی اور بلاول ہماری جو ہے نوجوان قیادت ہیں اور ہم بالکل ان کے ساتھ ساتھ ہیں. ہمارے نظریات ان کے ساتھ ہیں اور ان کے نظریے کے ساتھ وقت کی قلت کے بعد میں سے تو مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ فیض سر، آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے